अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज की जो अहम खबर है वो दो इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और दोनों थी अपोजिशन की जानिब से। मरियम नवाज़ PMLN के सीनियर लीडर और बिलावल भुट्टो दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहले बात करते हैं मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ का लबो लहजा, उसमें गुस्सा भी था। उनका ये कहना था कि अगर बाप के कहने पे, इन्वर्टेड कॉमर्स यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कहने पे और उनके वोट पे ही अगर आपने एक छोटा सा ओहदा लेना था तो फिर ताबेदारी और सिलेक्टेड और फिर आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं जहां बाकी लोग खड़े हैं। लबो लहजा उनका सख्त था, लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि PMLN और मरियम को देखना चाहिए कि उनको मशवरे कौन दे रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल इस नहज पे आ चुकी है। उनका कहना था कि मैं तनकीद नहीं करूँगा, पहले भी मैंने नहीं की मरियम नवाज़ पर तनकीद और अब भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये PDM का जो है इसका इत्तेहाद है उससे मुतासर होगा। अब ये तो था दोनों जानिब अपोजिशन की जमातों की बाहम तकरार। एक छोटी सी खबर ये भी है कि हलीम आदिल शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध में, काफ़ी दिनों से अंदर थे, अब वो भी बाहर आ गए हैं। तो लोग इधर भी डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि हो रहा क्या है। आज के इनसाइट में इसकी बात भी करेंगे, लेकिन जाते जाते कोरोना की बात भी मैं करना चाहूँगा कि कोरोना एक दफ़ा फिर ख़तरनाक हद तक, और अब इसमें छोटे बच्चे भी चिल्ड्रन वार्ड लाहौर में भी आ गए हैं जो कोरोना से मुतासर हैं। तमाम लोग एहतियात करें। तो आज के प्रोग्राम में तमाम उमूर पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शुरू हम करेंगे, आज हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह। उनसे ज़रा अपोजिशन के इत्तेहाद में जो दरारें हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे हम बैरिस्टर सैफ, जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, पहले MQM में थे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी। और हाफिज़ हुसैन से भी हम बात करेंगे जो रिलीजियस पार्टीज़ में और ख़ासकर मौलाना की जमात में जो दरारें पड़ी हैं उनका क्या सूरत हाल है। लेकिन आगाज़ में गुफ्तगू करूँगा, आगाज़ गुफ्तगू होगा नफीसा शाह से। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आज दो इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह मैंने बताया प्रोग्राम के शुरू में, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी की और बड़ी एग्रेसिव की, बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थोड़ी सी सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की भी कोशिश की। सूरत हाल है क्या? ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है, जो PDM में इख्तलाफात है वो इसको हवा भी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो बात करूंगा, लेकिन जो मरियम साहिबा का जो स्टैंस था, कल एहसन इकबाल ने भी बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, आज मरियम साहिबा ने भी की एग्रेसिव। बिलावल भुट्टो ने कहा, उनको मशवरा दिया कि लंबे सांस लें और ठंडा पानी पिएं। ये मामला है क्या? देखिए, मामला इतना बड़ा है नहीं। इशू ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, और मैं समझती हूँ बहैसियत एक रुकन कौमी असम्बली की, कि जमहूरियत का हुस्न इसमें होता है कि आप सब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की आप इंक्लूजन कराएं, शमूलियत कराएं, और हर एंगल से वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब जब लोअर हाउस में PMLN के पास है लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट, और महज इसलिए है, इस प्रिंसिपल पर है कि वो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, उस पे आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगे जाकर उस पे दस्तखत किए। जब उन्होंने दस्तखत लिए, ही वाज द फर्स्ट वन, उठ के कोई सवाल नहीं पूछा, कोई कोशिश नहीं की कि हम अपनी कोई कुछ स्पेस क्रिएट कराएं, उन्होंने उस पर दस्तखत किया। इसी प्रिंसिपल पर सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात सेनेट में पीपल्स पार्टी है, और जहां अगर नून को अपोजिशन में शमूलियत है तो पीपल्स पार्टी का भी हक था कि सेनेट में उसको वो स्पेस दिया जाता। और PMLN, ये मुझे नहीं पता कि वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कोई अग्रीमेंट हुई थी, कोई सिग्नेचर्स हुए थे, ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता थी। एक डिस्कशन जरूर हुई होगी, लेकिन वो एक पस मंजर था, और दूसरे पस मंजर जो है वो सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन के इलेक्शंस के बाद था। उस पर्सपेक्टिव में PMLN को अकोमोडेट करना चाहिए था, और पीपल्स पार्टी ने बारहा कोशिश की लंदन तक उनसे बात करने की, इधर भी उनसे बात करने की, और मुझे जो कुछ पता है तो मौलाना साहब ने भी कोशिश की अब वो इस मामले को हल करें। छोटी, ये खुद कह रहे हैं छोटी बात है, अगर छोटी बात है तो आपने ये इफ़ाम तफ़हीम से जब नहीं किया, PMLN ने पहले सिग्नेचर्स कलेक्ट करना शुरू किए। जब उन्होंने शुरुआत की तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी सिग्नेचर्स कलेक्ट किए, तो फिर हर कोई कोशिश करता है, और फिर जब हमारे नंबर्स जो है एक्सीड कर गए, हमने जाके तो इसमें इतना रोना धोना नहीं करना चाहिए PMLN को, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन हुआ है टॉक्स का, कि उनकी रिजिडिटी के साथ हुआ है,
دے آر دا لارجر پارٹی, ان کو زیادہ رسپانسبلٹی. اور یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ دیکھیں جو فیجرز ہیں پہلے سے آنا شروع ہوئے, اس کی بھی کنٹینیوٹی میں تسلسل میں ہم دیکھیں گے نا کہ یہ ایک دم آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا, علیحدگی میں نہیں تھا, اس کا بھی ایک پوری کنٹینیوٹی جو جاری ہے. اور یہاں پہ ایک اور نیا ٹائٹل بھی مل گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سلیکٹڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لاحقہ لگ رہا ہے, تو یہ کتنا خوش ہیں آپ لوگ اس سے؟ دیکھیے یہ اب ان کو شوق بہت بے شک ہے سلیکٹڈ, تو کیا ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں نون کی بھی سلیکشن ہوئی ہے, اور وہ کون سی سلیکشن تھی جس کے تحت انہوں نے افہام و تفہیم سے پنجاب میں اپنی مرضی سے گنے چنے جو سینٹ کے لوگ کیے, وہ کون سی سلیکشن تھی؟ اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہمارے سینیٹر کو جو ہرایا گیا, وہ کس کی سلیکشن تھی؟ تو کئی سارے ہمارے پاس سلیکشن کے کئی سارے اگزامپلس ہیں. اس میں اور اس میں میرے خیال سے ہمارے چیئرمین کی صحیح پالیسی ہے, ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے ان کو, ہمارے ساتھ وہ اپوزیشن میں ہے. بلاول تو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کا نام میں نے کوائن کیا تو میں ہی سب کو کہہ سکتا ہوں, مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا, دیٹ از مائی رائٹ, کیونکہ میں نے ہی پہلے کہا تھا. لیکن یہ آپ نے کہا نا جو سر شہباز شریف کا, جب وہ پرائم منسٹر کے لیے تھے تو ادھر آپ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا, باقی تو ووٹ دلوا کر کے, اور کینڈیڈیٹ جب تھے تو ادھر بھی نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ اعظم نذیر تارڑ پہ, ان کی چوائسز پہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے کھلم کھلا آیا کہ جی ان پرنسپل وی ڈونٹ ایگری. اب یہ سارے تناظر میں چیزوں میں اب رپروشما کیا پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ بیٹھیں گے, کریں گے؟ کیونکہ ٹارگٹ تو آپ کا کچھ اور تھا, استعفے آپ نے لینے تھے گورنمنٹ سے, پھر اپنے استعفوں کی بات آئی, تو یہ سب چیزیں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے بیک فائر کر رہی ہے, اینڈ پیپلز پارٹی از گیٹنگ دا بیسٹ آف آل دا ورلڈ کہ ان کا چیئرمین سینیٹ نہیں بنا تو چلو لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بن جائے گا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے لیکن پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پوری جو حکمت عملی تھی کہ ہم لوگ اندر فائٹ کریں گے, حکومت کو اندر سسٹم کے اندر چیلنج دیں گے, پیپلز پارٹی کی تھی. اور ہم نے ایسا کینڈیڈیٹ دیا جو لوور ہاؤس میں جیت سکتا تھا, اور اس نے جیت کے دکھایا. یہ اور بات ہے کہ اپر ہاؤس میں سازش ہوئی اور جو آرو صاحب ہیں انہوں نے ایک تاریخی دھاندلی کی, لیکن ہم نے جیت کے دکھایا. ہم نے حکومت کے جو ایک کمفرٹ زون تھا اس میں بہت بڑا ڈینٹ ہم نے ڈالا ہے. یہ پوری پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی. لیکن نون کے جو گریونس اگر ان کی تھی تو بہتر تھا کہ ہم مل جل کر بات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے. اب گیلانی صاحب کا آپ ایکسپیرینس دیکھیں, فرسٹ آف آل پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں ریپرزنٹیشن نہیں تھی, تو اس پرنسپل سے اسپیس دینا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو. دوسرا اگر قداور ہم دیکھیں, ود آل ریسپیکٹس ٹو اعظم تارڑ صاحب, وہ بہت اچھے وکیل ہیں, میں ان کو جانتی بھی ہوں, اور ان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے, لیکن گیلانی صاحب کے مقابلے میں ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ ایک منجھے ہوئے پولیٹیشین ہے, منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے لیڈ کیا پارلیمنٹیرینزم کو اور آئینی ترامیم کو, تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ سلاٹ مل جاتا. لیکن یہ اس سے میرا اتفاق ہے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ اگر ہماری باتوں کا بریک ڈاؤن نہ ہوتا بیان بازی کی وجہ سے, اور کچھ بات چیت افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو سکتے تھے. اچھا میم, ایک دوسری امپورٹنٹ بات جو مریم نواز نے کی وہ باپ کا حوالہ ہے کہ باپ کے اس کے کہنے پہ اور باپ کی سپورٹ سے یہ ہوا. تو بلوچستان عوامی پارٹی, اب اس سے کیا مراد ہے, انورٹڈ کامرز والا ہے یہ انہوں نے کہا, تو بلوچستان عوامی پارٹی آپ کے حریف تھے, آپ کا ان کا کینڈیڈیٹ تھا صادق سنجرانی, جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا. اب وہیں پہ ایک پارلیمانی گروپ بنتا ہے, اس میں بھی وہ 4 جو ممبرز ہیں, دلاور خان پی ایم ایل این کے جو تھے لیکن وہ آزاد آئے تھے. تو یہ معاملہ ہے کیا؟ پھر آپ نے اپوزیشن میں بھی درار آ گئی, بی این پی مینگل ادھر گئی, اے این پی آپ کے پاس آ گئی, جماعت اسلامی جس نے ایبسٹین کیا ہوا تھا بیچ میں تھی, انہوں نے بھی آپ کو ووٹ دے دیا. واٹ از ہیپننگ؟ یہ اپوزیشن میں کیا ری الائننگ, ری گروپنگ, اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی سے پیپلز پارٹی کے کیسے تعلقات اور روابط ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے, لیکن جو ان کا باپ کا ریفرنس ہے, پھر باپ کے پیچھے باپ مطلب وہ پنز وغیرہ اپنا بات کر رہی تھی, تو اس ریفرنسز سے تو ہم پی ایم ایل این پر بھی کئی موقع آئے ہیں جب انہوں نے باپ کا سہارا لے کر جلاوطنی کی ہو, جلاوطنی سے باہر آئے ہوں, کئی سارے ان کے باپ کے ریفرنسز بنتے ہیں, میں اس بات میں نہیں جانا چاہ رہی. لیکن جو بھی معاملات اس وقت ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ہمارے آپس میں بات چیت کا بریک ڈاؤن ہے, اور اس میں جو ہارڈ لائن لے رہے ہیں,
دیکھیے مجھے حیرت ہے کہ لیڈر کا بھی ہارڈ لائن نہیں ہے. اب میں اگر پیپلز پارٹی کے کارکن ہوں, میں ہارڈ لائن لوں تو میں لے سکتی ہوں, لیکن اتنی ہارڈ لائن ان کی لیڈرشپ سے جب ہوتی ہے تو آپ پھر باتوں کے رستے بند کر دیتے ہیں. یہ اس لیے مسٹرسٹ ایک ہوا. پہلے سگنیچرز لینا پی ایم ایل این نے شروع کیا. کیوں نہیں بات چیت؟ اگر یہ فیصلہ کرتے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم پی ڈی ایم میں جا کے فیصلہ کرتے, کیوں نہیں ایک ایمرجنسی اجلاس بلا کر پروز اور کونس کر کے اور آپ ایک سپیس کریٹ کر دیتے ایک ڈائیلاگ کے تھرو جو بھی لیکن فیصلہ نفیسہ صاحب ہوگا. یہ تو پھر مولانا فضل الرحمان پہ بھی تنقید بنتی ہے نا, ان کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا تھا, ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا, لیڈرشپ شو کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب وہ آئے تو انہوں نے مل کر بھی ایک گورنمنٹ فارم کی تھی. اس کے بعد پھر اختلافات ہو گئے, پھر وہ افتخار چودھری والا معاملہ تھا, پھر الیکشنز میں جو جس طرح کے الفاظ بلاول نے بھی استعمال کیے میاں صاحب کو متعلق, ادھر سے جو آپ لوگوں پہ تنقید ہوئی مریم نے کی, تو یہ تو پاس ہسٹری تو بہت ہے, اور پھر یہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بلاول نے اپنے آج کی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا حمزہ شہباز کا کہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ حمزہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے پرویز الہی کی بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ گرانے کے لیے گورنمنٹ, بزدار گورنمنٹ, ہمیں حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بات کرنی ہوگی, ان کو بھی لے کر آنا ہوگا. تو یہ کیسا ہے جمہوریت کے لیے کہ اس طرح کے بندے اگر آپ دوسری پارٹی کے توڑیں گے تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ توڑنے والی بات نہیں ہے, جی بھی جمہوریت کا حصہ ہے. حکومتیں ٹوٹتی ہیں اور انٹرنل میکنزمز ہیں. اگر وہ ایک حکومت افیکٹولی ڈیلیور نہیں کرتی اور ایک انٹرنل آواز آتی ہے تو پھر وہ حق بنتا ہے کہ ممبرز جو ہے اپنی ری الائنمنٹس کریں. یہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ممبرز ری الائنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور پنجاب کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بزدار گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت بڑے سوالات ہیں. تو اس حوالے سے اگر ایک جوڑ توڑ کے نتیجے میں لیکن حمزہ کا نام لینا اس میں کیا کوئی شرارت تو پنہا نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح کی بات زبان زد عام ہے کہ مریم اور حمزہ ایک پیج پہ اتنا نہیں ہے, ملتے تو ہیں لیکن وہ باتیں اختلاف ہے, اس کو بھی ذرا ٹچ کرنے کی, نرو کو جو کہتے ہیں ٹچ کرنے کی بلاول نے کوشش کی. دیکھیں ہماری یہ بالکل کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم کہیں اور دراڑیں ڈالیں. انہوں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ حمزہ پنجاب کی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا میم, یہاں پہ پنجاب کی تبدیلی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو آپ لوگ پرائم منسٹر کے پیچھے تھے, اب آہستہ آہستہ پورا فوکس آ گیا پنجاب کے لیے. یہ چینج ان فوکس اور اسٹریٹجی کیوں؟ دیکھیے مجھے اس کا نہیں اتنا ڈیٹیل کا پتا کہ کیا یہ ہماری کانکریٹ کوئی حکمت عملی ایز سچ اس وقت تو نہیں ہے, لیکن یہ پہلے تو پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر یہ ساری چیزیں تھیں. جو اعلامیہ یا ریزولوشن جو جاری ہوا تھا اس میں ان ہاؤس چینجز کی بات تھی اور ہر لیول پر تھی کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے, تو اس میں پنجاب کا بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر تھیں اور اس پہ وہ بات چیت جو ہے وہ جاری تھی. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی وقتی طور پر ایک ضرور ہماری ایک یہ جو ایک مسٹرسٹ کی فضا ہے اور یہ بیان بازی انفارچونیٹلی جو ہارڈ لائن پوزیشن لے رہے ہیں نون والے, جو ان کو نہیں لینا چاہیے. اس وقت ہم دونوں اپوزیشن میں, ہم دونوں کا آبجیکٹو یہی اس وقت ہمیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی پریس ٹاک میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک کو ہم اتنی انڈیپینڈنس دے دیں کہ پاکستان کی ساورنٹی کمپرومائز کرے. کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ کیا یہ آپ نے پی ایم ایل این سے سنا ہے, یا ان کو صرف obsession یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بیچاری ایک اکلوتا چھوٹا سا اگر عہدہ لے لیتی ہے اپوزیشن کا سینٹ میں تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا. میں اگری کرتی ہوں کہ شاید اور عوامی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی اتنی بات نہیں ہو رہی. لیکن اب یہاں پہ سوال ایک بڑا آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو اپوزیشن ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں اور کہیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو کیا یہ ہے کوئی ایسی پاسبلٹی کہ ایز اے الٹرنیٹیو, جس طرح مریم کو بھی بڑا دکھ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ری الائنمنٹ کر رہی ہے اور آگے کی جاتے ہوئے ظاہری بات ہے ایم تو یہی ہے نا کہ گورنمنٹ آپ لوگ لینا چاہتے ہیں, جو بھی پالیٹکس میں ہے تو دے وانٹ ٹو بی ان دا گورنمنٹ تاکہ ڈیلیور کریں جو بھی ان کا مینیفیسٹو ہے, منشور ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا رابطے ہیں, کہیں آگے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے؟ سوچ ہے, جیسے میں نے کہا کہ مریم بی بی جس سلاٹ پر ہے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں جس سے اور دراڑیں نہیں, ان کو ایسی باتیں کرنی چاہیے. شک کی بات تو جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت طویل عرصہ تھا جب پی ایم ایل این خاموش تھی.
وہ کیا بات چیت کے ذریعے تھا یا کوئی ایسا موڈ ہو گیا تھا کہ اب ہم سیاست جو ہے تھوڑا چپ رہیں گے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر جب ووٹنگ کی بات آئی، ایکسٹینشن کی بات آئی، تو اس پہ آگے بڑھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پیپلز پارٹی فیلڈ بٹریڈ، آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر، حکومت سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم ایکسٹینشن دیں گے اور ہم ترامیم بھی نہیں دیں گے۔ جب ہم نے کہا ہم سے بات کریں، ہو سکتا ہے ہم اس قانون کو بہتر بنائیں، تو وہ الگ راستہ اپنا ایک لے چکے تھے۔ تو کیا وہاں کوئی باپ انوالو تھا یا کوئی بات چیت انوالو تھی؟ میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہ رہی۔ ایک بہت طویل ایک ہسٹری ہے، ہمارے پاس بھی ایک فہرست ہے، اس بات میں نہ کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ تاریخ میں درج ہے، ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی اور اس وقت ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت بہتر یہ ہوگا ہم سب جماعتوں کے لیے کہ ہم اپنے ٹیمپریچر کول کریں، جیسے چیئرمین نے کہا، اور مل جل کر بات کر کے اور پی ڈی ایم کو ہم آگے بڑھائیں۔ یعنی پھر وہی بلاول والی بات کہ تھوڑا سا لمبے سانس لیں اور ٹھنڈا پانی پئیں، جو انہوں نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھی نفیس، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور پروگرام میں اب تھوڑا سا ہم چاہیں گے سینس تھوڑی سی پریویل ہو اور بات کریں کہ سینٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی سینٹ میں کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں، پھر ادھر ہوتے ہیں، اور کیا یہ جو عہدہ تھا جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا، جس نے اپوزیشن میں درار ڈالی، اس کی کیا اہمیت تھی؟ ساتھ ہی ساتھ اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ چلیں اپوزیشن تو آپس میں مصروف ہوگی، لیکن جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں، اور ہاؤس یعنی کہہ لیں گے سیف از دا گورنمنٹ، اور جس طرح کی کارکردگی ہے اگلے الیکشن میں کس طرح وہ جائیں گے، ان تمام ایشوز پہ ذرا ہم بات بھی کریں گے اور ڈیٹیل میں، اور تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب۔ یہ ابھی حال ہی میں سینیٹر تھے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، 6 سال یہ سینٹ میں رہے، ان سے سینٹ کی بھی بات کریں گے اور ان کا تجزیہ جانیں گے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے تو اب گورنمنٹ کے لیے جو تھا کہ سیوڈ بائی دا بیل آپ کہہ لیں کہ ایک پی ڈی ایم میں ایک اچھا مومنٹم آ رہا تھا، سب کچھ اب آپس میں ہی بھام دست و گریباں ہے، تو حکومت کے لیے کتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے؟ دیکھیں 60 مہینے کے لیے گورنمنٹ اگر ہوتی ہے تو 31 ماہ ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تو یہ کیا ویک اپ کال ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ڈی ایم کا اور یہ جو سینٹ کے الیکشن کے تناظر میں آپ نے بات کی اس کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تو یہ ایک خوشائند صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو مخالف جماعتیں ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا تھا، وہ آپس میں اس وقت انتشار کا شکار ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پی ڈی ایم میری رائے میں ایک ایسا الائنس تھا کہ جس کو کہتے ہیں ان ریزنیبل اور ایک ان لاجیکل سا الائنس تھا، مختلف نیچرل بھی کہتے ہیں، ہاں ان نیچرل کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے پیچھے کوئی دلیل یا وہ نہیں تھی، آرگومنٹ نہیں تھا، مطلب سب آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے اور صرف کرسی کی جدوجہد تھی۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں جب اس طرح کی الائنسز بنتے ہیں تو ان میں پھر غیر فطری الائنسز، تو ان میں پھر یقینی طور پر دراڑیں بھی پڑتی ہیں، معمولی سا چیلنج آ جائے تو وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں سینٹ میں جو کچھ ہوا اس میں وہ دراڑیں پڑ گئیں، اور میرے خیال میں اب بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم کے رہنما اس کو ان دراڑوں کو پاٹنے کی کوشش کریں اور دوبارہ سے اتحاد کی طرف جائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں انگیج ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اور حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اس طرح کی اپوزیشن، ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کا سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس چیلنج سے نبردازمہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ جو کہتے ہیں کنٹرول والی بات ہوتی ہے نا کہ سینٹ میں تو چلیے ہو گیا، جب قومی اسمبلی میں جب یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ تھا تو وہاں پہ تو حکومت کے اپنے بندے ذرا ڈاماڈول ہوئے تھے، آگے پیچھے ہوئے تھے، بعد میں نعرے بھی انہوں نے مارے، لیکن معاملات تو کنٹرول میں وہاں پہ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہر نظام کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہر نظام کی اپنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کی یہ ایک اس کو آپ خرابی کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، کہ اس میں لوگ اپنی وفاداریاں وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ ممبران پر بھی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سیاسی کلچر ہے پاکستان کا اس میں بعض اوقات پارٹی پالیسیز چونکہ بعض اشخاص کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ جو پارٹیاں ہیں ہمارے پاکستان میں، شاید کوئی بھی جمہوری پارٹی ایسی
ऐसा یعنی ڈکٹیٹرز ہیں, یعنی پارٹی ظاہر ہے, اور کہتے ہیں موروثی پارٹیاں ہیں. تو جب ارکان کو ناراضگی ہوگی تو وہ نیچرلی کسی نہ کسی طرح سے اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے, جو کہ غلط چیز ہے. میں اس کو سینکشن نہیں کر رہا, نہ اس کی میں کوئی سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن اس میں تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم نے پی ایم ایل این کے ووٹ کو ٹکٹ کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی وفاداریاں اپنے لیے حاصل کی ہیں. میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی اور ایک غیر سیاسی اور ایک غیر جمہوری طرز عمل تھا. اور آپ نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اور آپ نے بات بھی کی تھی. لیکن اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سینٹ کی بھی میں بات کر لیتا ہوں. آپ کے کولیگز ہیں, ظاہری بات ہے آپ بھی سینٹ میں رہے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. یہ جو مریم نے کہا کہ باپ کے یعنی پن انٹینڈنٹ کہ ان کے کہنے پہ ان کی سپورٹ سے اگر آپ آ گئے, انہوں نے ووٹ دے دیے, تو یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی والے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ سے صادق سنجرانی, گیلانی صاحب کو لایا, اب ایک آزاد پارلیمانی گروپ بن جاتا ہے, وہ ادھر آ جاتا ہے. یہ ہو رہا کیا ہے؟ واٹ آر دا ڈائنامکس آف دس؟ ڈائنامکس تو دیکھیں جی بڑی واضح ہیں کہ یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ سیاست کی وہ پیچیدگیاں ہیں اور پارلیمانی جمہوری نظام کی وہ پیچیدگیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم میں سینٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں, اپوزیشن جو ہے اس میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, 21 کے قریب سیٹیں ان کی ہیں. اب مسلم لیگ نون کی 17 ہیں. تو نیچرلی اگر اپوزیشن لیڈر بننا تھا وہ تو پیپلز پارٹی کا ہی بننا تھا, لیکن ہوا یہ کہ اسی پر اختلاف تھا. وہ اعظم تارڑ صاحب کو بنانا چاہ رہے تھے, دستخط بھی شروع کر دیے تھے, دستخط کی مہم بھی شروع کر دی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو سیاسی داؤ ہیں وہ اچھے طرح سے کھیلے. اے این پی کو بھی ساتھ ملا لیا, دیگر جماعتوں کو بھی ملا لیا. جہاں تک یہ آزاد گروپ کا تعلق ہے جنہوں نے گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کی ووٹنگ اسٹرینتھ جو ہے وہ تقریباً 30 تک پہنچ گئی, 30 ممبران نے ان کو ایکسیپٹ کیا ایز اپوزیشن لیڈر. یہ تو انہوں نے اب بنا دیا اپنا ایک آزاد گروپ جس کو جو کہ حکومت سے آزاد ہے اور سینٹ میں اب اس کو اس طرح سے چلایا جائے گا. میرے خیال میں تمام ممبران کو قانونی طور پر, آئینی طور پر تو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اپنا ایک آزاد گروپ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں, اور پھر وہ جس طرح بھی ووٹ اپنا ڈالیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں تو وہ ان کو اختیار ہے. تو یہ اختیار جو ہے وہ استعمال کیا گیا. لیکن مریم صاحبہ کے لیے میرا اپنا کمنٹ یہ ہے, مریم صاحبہ کے جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو بھی تھوڑا تحمل سے اور بردباری سے اس صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے. یہ غصے والی سیاست جو ہے اور غصے والی بیان بازی یہ پی ڈی ایم کو ہی نقصان پہنچائے گی, فائدہ کوئی نہیں. دیکھیں اس سے پہلے عمران خان بھی تو اینگری ینگ مین تھے نا, وہ بھی وہی پالیٹکس کر رہے تھے, تو مریم بھی وہی کر رہی ہیں. اور آپ کا بھی مشورہ بلاول والا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس لیں, تو کیا یہی اب آگے وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں ٹھنڈا پانی پینا اور لمبے سانس لے کر فیصلے کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ تو عقل مندی اور بردباری اور تحمل مزاجی جو بھی چیزیں ہیں یہ سیاست میں بہت اہم ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا اینگری ینگ مین, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کو اس کا پلس پوائنٹ ملا, فائدہ ملا. لیکن مریم صاحبہ کے لیے میں سمجھتا ہوں راستہ دشوار ہے, ان کو تھوڑا تحمل کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ عددی اکثریت نہیں ہے ان کے پاس جو کہ ان کو چاہیے, اور ملک کے حالات بھی ایسے ہیں, تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے, اس لیے میرے خیال میں تھوڑا ٹھنڈے مزاج سے جو ہے کام کو چلانا چاہیے. اچھا, یعنی اپوزیشن والا تو چلے سائڈ پہ ہو گئے, لیکن اب گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے, دیکھیں آپ خود بھی رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے, اور آپ تو یعنی میدان سیاست میں اب آپ کو بھی 2 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, اور پاور کوریڈورز بھی آپ نے دیکھے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں کہ جی مقتدرہ حلقوں سے رابطے اور روابط اور یہ چیزیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے پی ایم ایل این کہ وہ کر رہے ہیں, کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی مکمکہ ہو رہا ہے کہ جو اب چیئرمین سینٹ کو بھی مان لیا, اب یہ گیلانی صاحب کو ان کے سامنے جانا بیٹھنا, ان کے خلاف عدالتوں میں جا رہے تھے تو وہاں پہ بھی, اور آج حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, تو کیا کوئی کنیکشن یا پس پردہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے تجزیے کے مطابق؟ دیکھیں فواز صاحب, بڑا میرے خیال میں یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کوئی بھونچال آتا ہے, کوئی تبدیلی آنے کی وہ سچویشن سامنے آتی ہے پالیٹکس میں, تو کوئی نہ کوئی پارٹی جو کہ ایک مشکل صورتحال میں ہوتی ہے اس کی طرف سے یہی بیان آتا ہے کہ یہ مقتدرہ حلقے جو ہیں, ادارے جو ہیں وہ اس میں مینیپولیٹ کر رہے ہیں, لیکن اپنے کرتوت کسی کو نہیں نظر آتے. وہ ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایجنسیوں کے پروردہ ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی حالیہ دنوں میں یہ رپورٹس میڈیا میں بھی آئی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے قائدین ان اداروں سے یا ان لوگوں سے جن
کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. کیا ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے رہے؟ وہ جو مانی خیز خاموشی تھی جب 8 مہینے کچھ نہیں ہوا تھا، یہی اس کو بھی سوال کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. یہ سب وہاں جہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں اگر اس اشارے میں ان کا فائدہ ہے تو یہ اس میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ فائدہ نہیں نظر آتا یا ان کی مخالفت میں ہوتا ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات کرنا بہت غلط ہے، اور آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ہر چیز میں ملوث کرنا بھی شاید ایک ان لاجیکل سی بات ہے، کیونکہ بات یہ کہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو آپ کا ہے نا، ایکٹر تو آپ خود ہیں، ایکشن کرنے والے آپ خود ہیں. تو جب آپ ایکشن کرنے والے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی ڈوریں پیچھے سے ہلائی جاتی ہیں؟ آپ اپنے اسٹرینتھ کے اوپر کھڑے ہوں، اپنی اسٹرینتھ پہ سیاست کریں. تو میرے خیال میں کوئی ادارہ جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا. لیکن چونکہ آپ خود اداروں کے دروازوں پہ دستک دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر نیچرلی سیاستدانوں کی کمزوریاں جس کا آپ نے اشارہ کیا. لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پہ اب جس طرح وزیر اعظم نے بھی کچھ ٹف فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، اب یہ بھی اندیا ہے کہ اپنی ٹیم میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں، کیونکہ بڑا کلوز کال اور جس طرح قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ ہوا تو اپنی صفوں میں بھی وہ تطہیر کا عمل ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اب معاملہ خصوصی کل ندیم بابر کو ہٹایا گیا، تنقید ان کافی عرصے سے تھی، بیک کر رہے تھے، اب وہاں پہ بھی فیصلہ لے لیا. تو ابھی اس تناظر میں بھی، اور دوسرا آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی ایز آف ٹوڈے کون سی سیاسی جماعت جو بڑی 3 جماعتوں میں بیسٹ پلیسڈ ہے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، میں آپ کے اس سوال کا جو آخری حصہ ہے اس کو میں پہلے ایڈریس کروں گا کہ جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے، دیکھیں پی ٹی آئی تو اس وقت حکومت میں ہے، تو ان کو آپ کمپیئر میرے خیال میں ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے اس پہ آپ ان کو اسیس کریں اور ان کا تجزیہ کریں. میرے خیال میں جہاں تک اپوزیشن کی دونوں پارٹیوں کا تعلق ہے، پی 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 اور پی ایم ایل این، ان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی 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 بہتر انداز سیاست اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن سندھ میں ان کی حکومت ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کے اس جذباتی نعرے کو کہ استعفے دیں اور حکومت کو چھوڑیں اور اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، اس کو ریجیکٹ کیا، رد کیا. میرے خیال میں یہ ایک واضح طور پر ایک عقل پر مبنی اور دانش پر مبنی سیاسی فیصلہ تھا، کیونکہ نظام کو چھوڑ کر یا سسٹم کو چھوڑ کر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ بندوق اٹھا کے مسلح بغاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل این کا، پی ایم ایل این میرے خیال میں بدقسمتی سے کوئی زیادہ ہی وہ ایک ون مین شو رہ گیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے گرد سیاست کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیڈر کی اپنی ایک اہمیت پاکستانی سیاست میں ضرور ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تمام سیاست کا، تمام نظریات کا محور اور مرکزی وہ لیڈر اور اس کی شخصی پرابلمز جو ہیں وہ بن جائیں. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس سیاست کی وجہ سے میرے خیال میں اپنے جذباتی کارکنوں کو تو شاید گرم جوشی دلا رہی ہیں، لیکن اوور آل پولیٹیکل سینیریو سے وہ تھوڑی تھوڑی آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی ٹیم میں کھلاڑیوں کو چینج کریں، اپنے منسٹرز کو، اپنے معاونین خصوصی کو چینج اس طرح سے کریں کہ ان کی پرفارمنس بیسڈ فیصلے ہونے چاہیے کہ اگر ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے تو ان کو رہنا چاہیے، اگر پرفارمنس میں کوئی سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں یا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کو چینج کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ایک اچھے سیاسی لیڈر کا یہی ایک وہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پروگریس اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ، ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ چلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تبدیلیاں اب ضروری ہیں کہ کی جائیں، اور یا تو نئے لوگوں کو لایا جائے یا پرانے لوگوں میں رد و بدل کر کے بہتر پرفارمنس پہ توجہ دی جائے. کیونکہ آدھا ٹائم گزر چکا ہے، اس کے بعد عوام الیکشنز میں جائیں گے اور الیکشن میں ہوگا. اور ابھی جو این وی کر رہے ہیں سارے، جو گورنمنٹ بھی ہے اور پی ایم ایل این پی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ بیرسٹر سیف، آپ کے ٹائم کا ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر سیف، پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر حافظ حسین احمد ہمیں جوائن کریں گے، سینئر سیاستدان، ان سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد، جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ان کا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمان کے دیرینہ رفیق بھی ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، مولانا فضل الرحمان کو تو آپ نے چھوڑ دیا، تو کیا مس کرتے ہیں ان کو، مولانا کو؟ اور کیا یہ اختلافات پرماننٹ ہیں یا بیچ میں کوئی مکمکہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم یہ 40 سالہ رفاقت چھوڑ دیں مولانا کو، اور چھوڑے بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جن کا حشر کل بھی آپ نے سینٹ میں دیکھا، 26 تاریخ کو آپ نے وہاں نیب کے حوالے سے دیکھا.
جس طریقے سے مولانا صاحب کو ان کی شرافت اور ان کی جو ہے دیانت اور ان کے دیگر تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جس طرح وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے ہمارے ورکروں کو JUI کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم مولانا کو کیسے ان لوگوں کے ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم مولانا کو وہاں اس یقیناً مصیبت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلے گی۔ اور یہ جو پے در پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 2-4 مہینے سے جو کچھ میں معروضات پیش کر رہا ہوں میڈیا میں، اس میں سے حرف حرف تمام چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹورل کالج کو سینٹ کے ختم کرنے کی بات کی گئی، میں نے کہا کہ یہ سینٹ میں الیکشن لیں گے، بائی الیکشن کی بات کی گئی، اس کی بھی میں نے تردید کر دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا اسی قومی اسمبلی میں انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑوایا گیلانی صاحب کو، اور کل پرسوں جو صورتحال سامنے تھی، پھر حیدری صاحب کو جس انداز میں انہوں نے ذلیل کیا اور جس طریقے سے وہ ڈپٹی چیئرمین بنتے رہ گئے، اور جس انداز میں کل جو کچھ ہوا زرداری صاحب نے جو سب پہ باری ہونے کا ثبوت دیا، تو یہ تمام باتیں، ان تمام خدشات کا ہم نے اپنی پارٹی کے اندر لیکن حافظ صاحب آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ کچھ یہ مولانا کے لیے سافٹ کارنر آ گیا ہے، لیکن مولانا کی طرف سے بھی سافٹ کارنر ہے وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا جو نام آتا ہے JUI نہ لکھا کریں، وہ ہمارا نشان ہے، ہمارا نام، وہاں سے بڑی ہارڈ لائن ہے، مولانا بڑے خفا ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح موقع پہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ان کو۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا کو خود انہوں نے کارنر کیا ہے، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن صدار گئے تھے ہمارے آزادی مارچ کے بینیفٹ کے حوالے سے، تو وہ شہباز شریف کو آگے نہیں لانا چاہتے تھے، مولانا کو انہوں نے لے کر آگے کیا۔ حالانکہ اصولی طور پر دیکھیں کل وہ لڑ رہے تھے کہ ہماری اکثریت ہے، میں جو ہے پہلے چیئرمین سینٹ کی بات کی گئی، پھر کہا جی ڈپٹی چیئرمین ہمیں دیا جائے، تو یہاں پر اکثریت کس کی ہے پارلیمنٹ میں؟ نواز شریف کی ہے، تو مولانا کو PDA ان کا کیوں چیئرمین بنا، وہ سربراہ بنا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ زرداری صاحب کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ اب ہوا ہے مولانا صاحب کارنر ہو گئے ہیں، باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا ہم نے ان کو پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کی پیٹھ کو نہیں بلکہ پیچھے پیٹ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کی ہم نے ان کو پیشگی اطلاع دی، اور یہ ریکارڈڈ ہے، اور میں اس پہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جتنے خدشات کا اظہار ہم نے کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آزادی مارچ میں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا حافظ صاحب، اب یہ ہو گیا کہ اب آپ لوگ ظاہری بات ہے تنظیم سازی کر رہے ہیں، آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ پشاور سے آپ آ رہے ہیں، تو اب سیاسی جو طور پر اب آپ اپنا بھی ایک تشخص اپنا JUI پاکستان کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ راہیں تو جدا ہو گئی ہیں، اب رپروشما کی بات وہ کریں گے، اور اسی طرح بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ غلط تاثر آپ دے رہے ہیں، اور یہ غلط تاثر آپ نے لیا ہے۔ نہ ہم کوئی تنظیم سازی کر رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی الگ گروپ بنایا ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو PDM کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو JUIF کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ANP کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پشتونخوا کر رہی ہے۔ یہ تمام پارٹیاں، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اور ہم دھرنا دیا جا رہا، جناب عمران خان نے دیا کہ جناب فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے بعد مولانا نے دھرنا آزادی مارچ کی کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ ابھی انہوں نے 26 مارچ تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ نکلیں گے، فیئر الیکشن ہو۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ پورے ملک میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنے پارٹی میں انٹرنل کیوں فیئر الیکشن نہیں کرتے؟ وہ اپنے پارٹی کو موروثیت میں کیوں ڈال دیا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب جو ہے الیکشن کے ذریعے تشریف لائے چیئرمین بنے ہیں؟ کیا اس سے پہلے زرداری صاحب ایک خط کے ذریعے وصیت نامے کے نام پہ نہیں بنے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، کیا مریم صاحبہ جو اس وقت ہیں، راجہ ظفر الحق کے ہوتے ہوئے، خواجہ آصف کے ہوتے ہوئے، خاقان عباسی کے ہوتے ہوئے، احسن اقبال کے ہوتے ہوئے، خواجہ رفیق کے ہوتے ہوئے، یہ سارے کے سارے کے ہوتے ہوئے وہ لوگ آگے بیٹھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم دیکھیں، نہیں میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ چاہتے ہیں، کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، کون کھڑا ہوگا؟ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے۔
سر ہماری JUIF جماعت میں ایف کا مطلب کیا ہے سر؟ PMLN میں نون کا مطلب کیا ہے سر؟ اور بھٹو کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو بلاول کو نام کے ساتھ بھٹو لگانا پڑا۔ دیکھیں ایک بات تو آپ نے یہ کہا کہ کون کڑا ہوگا، مولانا شیرانی صاحب کا دوستوں نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے پہ نام پیش کیا، انہوں نے 3 دن تک الیکشن نہیں ہونے دیا اور مجبور کر کے ان کا نام واپس لیا، اپنے دستور میں اور طریقہ کار میں ترمیم کر لی، نمبر 1۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق ہو، اور دستور کے مطابق جو ہے، اچھا پھر الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے وہاں پر، آپ کہہ رہے ہیں کون کھڑا ہوگا؟ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کیا جمہوریت کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف سامنے کھڑا نہ ہو جائے؟ اور کھڑا ہونا چاہیے پارٹیوں میں بھی وہ جو ڈسپلن، اور آپ نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ حافظ صاحب ایک اچھا پوائنٹ آپ کی طرف سے آیا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ موجود تھے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ۔ کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔